अम्मा गरम रोटी जब भी बना कर देती तो मैं अपने हिस्से की रोते हुए बच्चे को खिला देती। नहीं जानती थी कि ये कोह काफ का जिन है, लेकिन आज जब मेरी टांग टूट गई। अम्मा, ये क्या तू रोज़ाना मुझे उस मलंग के पास भेज देती है? मुझे डर लगता है उससे। मैं अपने दिल का खौफ अम्मा से बताए बिना न रह सकी। अम्मा बड़े प्यार से कहने लगी, अरे डर कैसा मेरी बच्ची, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। देख बेचारा भूखा प्यासा उस दरख्त के नीचे बैठा रहता है। मुझे उस पर तरस आता है, इसीलिए तो रोज़ाना उसे रोटी भिजवाती हूँ। मुझे अम्मा की हमदर्दी की वजह समझ नहीं आई, फिर भी ज़बरदस्ती मुझे उस मलंग के पास भेज दिया। वो जो दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करता रहता था। मैंने जैसे ही उसके सामने रोटी रखी, अचानक उसने अपनी खौफनाक निगाहें उठाकर मुझे देखा। उनमें अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हुई और तेज़ी से घर भाग आई। अम्मा को न जाने उस मलंग से क्या मोहब्बत थी। रोज़ाना खुद ही रोटी खाने के बजाय उस मलंग को खिला देती। जब मैं उसकी वजह पूछती तो वो कहती कि खुश होकर मुझे दुआएं देगा, हो सकता है उसकी दुआएं रंग ले आएं और हमारे घर के हालात बदल जाएं। मैंने अफसरदा नज़रों से अपने घर के दरो दीवार को देखा, जहाँ से कदम कदम पर गुर्बत टपकती थी। अम्मा का ख्याल था कि हमारे घर के हालात बदल जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। हमारा एक बहुत बड़ा गांव था जिसमें बड़े ही रईस लोग रहते थे, लेकिन अम्मा एक बड़े अमीर आदमी के घर काम करके अपना और मेरा गुजर बसर कर रही थी। मोहल्ले पड़ोस की औरतें कहती, शुक्र कर बानो कि तेरी एक बेटी है, अगर जो तेरा बड़ा ख़ानदान होता कैसे पालती इन बच्चों को। उसकी बात पर भी अम्मा शुक्र अदा करती और कहती, अगर मेरे एक से ज़्यादा भी बच्चे होते तो वो मालिक खुद ही बंदोबस्त कर देता, मुझे क्या परेशान होना। अम्मा बड़ी आजिज़ी पसंद थी, कभी भी इस बात का गिला नहीं करती थी कि वक्त से पहले उनका हमसफ़र उनसे जुदा हो गया। और तो और ऊपर से उनके सहारे के लिए भी कोई रिश्तेदार, कोई बड़ा बेटा उनके पास नहीं था। मेरी सूरत में एक ही बेटी थी जो अम्मा का नाक में दम करके रखती। अम्मा ने बड़े प्यार से मेरा नाम जुलेखा रखा था। मेरी गांव में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों सहेलियां थी। मुझे मेरी सहेलियां कहती थी कि तुझे अपनी माँ का एहसास नहीं, देख पूरा दिन कैसे शराफत हुसैन के घर चाकरी करती है, तब जाकर उसके हाथ पर चंद पैसे आते हैं। मुझे गुर्बत से सख्त नफरत थी। मैं अपनी सहेलियों को कहती, हाँ तो मैं क्या करूं, अम्मा का नसीब ही है जो मैं यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, वरना मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहर जाकर आला तालीम हासिल करूं। लेकिन हम गरीबों के नसीब में ऐसी तालीम कहाँ। मैं हर वक्त मायूसी की बातें करती तो अम्मा मुझसे कहती कि हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा किया कर, जिसने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी। मैं अपना मुंह बनाकर कहती हूँ कि क्या फ़ायदा ऐसी सेहत का जिसके हाथ में ना पैसे और ना ही जीने की कोई ख्वाहिश पूरी हो। अम्मा मेरी बात पर कानों को हाथ लगाती और कहती कि ऐसी नाशुक्री ना किया कर, अल्लाह ना करे किसी दिन वो मालिक तुझसे नाराज़ हो गया तो बड़ा ही नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे अम्मा की बात पर यकीन नहीं होता था। लेकिन एक वाक़े ने मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी। मुझे यकीन आ गया था कि जो लोग अल्लाह की नाशुक्री करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है जो मेरे साथ हुआ था। उस वक्त मैं मैट्रिक की क्लास में थी, जब मेरी जवानी के दिन अरूज पर थे। 16 साल की उम्र में भी किसी 18-19 साल की लड़की की तरह खूबसूरत नज़र आती। गांव के अक्सर लड़के जो चौक पर खड़े रहते वो मुझे देखकर ठंडी आहें भरते, लेकिन मुझे उन सब से नफ़रत महसूस होती, क्योंकि ये लड़के भी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि मैं गुर्बत में ज़िंदगी गुजार कर अब तंग आ चुकी थी। अक्सर किसी काम में उस घर में जाती जो बहुत खूबसूरत बना होता। वो चौधरी का घर था, जहाँ पर अम्मा मुलाजमा के तौर पर काम करती थी। टाइल्स, मार्बल और बड़ा सा घर, ऊपर से चौधरी की बेगम जो हर वक्त सोने के गहने पहन कर रखती थी। उन्हें देखकर हसरत का शिकार रहती। सच में ही दौलत के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। बस मेरी सोच यहीं पर ख़त्म हो जाती। एक दिन जब मैं घर वापस आ रही थी तो मैंने रास्ते में दरख्त के नीचे नहर के किनारे एक मलंग से नौजवान को बैठे हुए देखा। वो दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन बहुत ही मैला कुचैला और मिट्टी में लथपथ ऐसे बैठा था जैसे उसे अपना कोई होश ना हो। मैं घिन खाकर उसके करीब से गुजरी तो अचानक उसने नज़र उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों की खोज बताती थी कि जैसे वो किसी की तलाश में यहाँ आया है।
खौफजदा सी होकर मैंने फ़ौरन तेज़ कदमों से घर की राह ली। लेकिन अगले दिन जब अम्मा ने मुझे उस मलंग को रोटी देने के लिए भेजा तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। मैं कहीं नहीं जा रही अम्मा, तू खुद देकर आ। अम्मा कहने लगी, देख मैं तेरे काम करके इतनी थक गई हूँ, इतना तू नहीं कर सकती क्या? बादल न खास्ता मैं उसे रोटी देने चल पड़ी। लेकिन जब भी वो मुझे अपनी सुर्ख आंखों से देखता तो मुझे उससे खौफ महसूस होता। सारे गांव वाले हैरान थे कि ये मलंग कौन है, कहाँ से आया है और इसने इस दरख्त को अपना ठिकाना क्यों बनाया है। जो भी उसके पास से गुजरता वो उसे बड़ी अजीब नज़रों से देखता, लेकिन मैं देखती कि अम्मा को उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। तभी तो अपने हिस्से की रोटी भी उसे खिला देती, वो भी जैसे अम्मा की रोटी के इंतज़ार में बैठा होता। जैसे ही मैं रोटी लेकर जाती झपट कर मेरे हाथ से छीन लेता और उस सूखी रोटी को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता तो मुझे खामखा उससे चिढ़ महसूस होती। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ आम के बाग में आई हुई थी जब मेरी एक सहेली नगमा कहने लगी, जुलेखा, जो नहर किनारे मलंग बैठा रहता है, क्या तूने उसे देखा है? मैंने दिल में सोचा कि उसके पास तो मैं रोज़ाना जाती हूँ रोटी देने के लिए, लेकिन नगमा क्यों पूछ रही है? यही सोचकर मैं उससे कहने लगी, हाँ देखा है, लेकिन तू क्यों पूछ रही है? तो वो बड़े अजीब अंदाज में कहने लगी, अरे उसके बारे में लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, पूरा दिन तो दरख्त के नीचे बैठा रहता है, लेकिन रात होते ही वो न जाने कहाँ गायब हो जाता है। ऊपर से शौकत बाबा ने गांव के एक आदमी को बताया है कि वो पूरी रात कब्रिस्तान में रहता है, अक्सर ही एक दरख्त पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखता रहता है। ऊपर से कब्रिस्तान में रहने वाले परिंदे, उल्लू और दूसरे जानवर उसे देखकर इतना शोर मचाते हैं जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। उसकी इस अजीब बात पर मैं भी हैरान थी। मैं कहने लगी, क्या मतलब, कौन सी मखलूक? तू क्या कहना चाहती है नगमा? वो सरगोशी में कहने लगी, लोगों का ख्याल है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में कुछ और है। वो मुझे क्या बताना चाहती थी, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया, इसीलिए मैं उसे टालते हुए कहने लगी, अरे पूरा दिन वो उस दरख्त के नीचे बैठा रहता है रोटी की आस में, अब जाहिर है रात तो कहीं ना कहीं गुजारेगा। हो सकता है कि ऐसे मलंग लोगों को कब्रिस्तान में जाकर सुकून मिलता हो। मेरी बात पर नगमा सर हिलाते हुए कहने लगी, हाँ तुम ठीक कहती हो, हमारे गांव के लोगों को तो आदत है बात बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की। लेकिन दूसरे दिन मैंने फ़ौरन ही अम्मा को कह दिया कि अम्मा, अब आप मुझे उसके पास नहीं भेजेंगी, आप नहीं जानती कि गांव में उसके मुतालिक क्या मशहूर हो रहा है। वो पूरी रात कब्रिस्तानों में बैठा रहता है। अम्मा अफसोस भरे लहजे में कहने लगी, हाँ लगता है कि बेचारे ने अपना सब कुछ खो दिया, हो सकता है कि इसका पूरा ख़ानदान मर गया हो किसी हादसे वगैरह में, तो उन्हीं की याद में ऐसा हो गया होगा, या फिर कब्रों को वो अपनों की कब्र समझता है। अम्मा को किसी सूरत उस पर कोई एतराज़ नहीं था, जबकि अब मैं उस मैले कुचैले मलंग के पास जाने से इनकार कर चुकी थी, बल्कि मैं अम्मा को भी मना करती थी कि वो रोटी भिजवाना छोड़ दे। मैं 2 दिन तक उसे खाना देने नहीं गई, अम्मा खुद ही खाना देने चली जाती। फिर उस रात में सो रही थी जब अचानक आधी रात को ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी चारपाई पर सिरहाने कोई बैठा हुआ है और वो मुझे मुसलसल देखे जा रहा है। मैंने नीम गनूदगी की कैफियत में आंखें खोलकर देखा, मेरे मुंह से एक चीख निकली। वो मलंग तो मेरी चारपाई के पास बैठा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, तुम आ क्यों नहीं रही, मैं तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहते ही वो अचानक गायब हो गया, जबकि मैं अम्मा को चीख चीख कर आवाज़ें दे रही थी। अम्मा ने मुझे आकर उठाया और कहने लगी, ये क्या पागलपन कर रही है, क्यों नींद में चीख रही है, क्या कोई डरावना ख्वाब देख लिया? मैं अम्मा से भी फ़ौरन से कहने लगी, अम्मा वो मलंग मेरी चारपाई के पास बैठा था अभी अभी, कहाँ चला गया? अम्मा कहने लगी, तूने कोई ख्वाब देखा होगा। वो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ हकीकत में मेरे साथ हुआ है। अगले दिन अम्मा काम पर गई तो मैं अपनी सहेली मरियम की तरफ चली आई। न जाने क्यों मुझे अकेले घर में डर लग रहा था। वो मुझे कहने लगी, चलो जुलेखा मेरे साथ हम नहर पर चलते हैं, मुझे थोड़े कपड़े धोने हैं। उसके साथ नहर किनारे चली आई, लेकिन भूल गई थी कि वो मलंग भी वहीं बैठा होगा।
مریم بھی اسے دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن وہ ہمیں دیکھ کر جھاڑیوں کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ جلدی جلدی کپڑے دھو رہی تھی، جبکہ میں اس کے ساتھ ہی دھلوا رہی تھی تاکہ وہ جلدی فارغ ہو جائے اور ہم گھر جا سکیں۔ اچانک دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ بڑی خوبصورت گاڑی یہ چودھری کے بیٹے کی تھی۔ میں حسرت سے اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے قریب سے گزر گئی تو میرے دل میں یہ احساس جاگا کہ ہم غریبوں کی بھی کیا زندگی ہے، عیش تو ان امیروں کے ہیں۔ میں بڑی مایوسی سے یہ سوچ رہی تھی۔ پھر اس شام میں نے گھر آئی، میں نے آلو کا سالن بنایا تھا۔ ہم غریبوں کے لیے صرف دال اور آلو ہی تھے، گوشت کھانا تو کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا۔ لیکن جب اماں واپس آئی تو ان کے پاس ایک کھانے کا برتن تھا۔ میں نے جیسے ہی اس برتن میں کھانا دیکھا تو میں خوش ہو گئی۔ گوشت کا سالن اور بریانی تھی۔ اماں کہنے لگی، آج چودھری کے گھر میں دعوت تھی، اسی لیے بچا ہوا کھانا بیگم صاحبہ نے مجھے دے دیا۔ میں اب خوش ہو کر بریانی کھا رہی تھی کیونکہ مجھے یہ بہت اچھی لگتی تھی۔ اماں نے جلدی سے ایک پلیٹ میں چاول اور گوشت کا سالن ڈالا اور کہنے لگی، میں اس ملنگ کو دینے جا رہی ہوں۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ میں کہنے لگی، اماں پہلے تو اسے روٹی دیتی تھی، اب تو اسے عیاشی بھی کروانے لگی۔ اماں کہنے لگی، کسی سے نفرت نہیں کرتے، پورے گاؤں میں سب لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں، ایک میں ہی ہوں جو اسے کھانا دیتی ہوں، اس لیے وہ میرا انتظار کرتا ہے۔ میں جا رہی ہوں اسے کھانا دینے۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، میں نے انہیں منع بھی نہیں کیا۔ میں خود بڑے مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ اماں واپس آ کر کہنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بیمار ہو، اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم ہو رہے تھے۔ اماں کچھ زیادہ ہی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، لیکن جتنا میں اسے گھن کھاتی اور نفرت کرتی تھی، اماں کو اس سے اتنی ہی محبت تھی۔ آج بھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر آئی، اور تو اور اب وہ ملنگ مجھے خوابوں میں بھی نظر آنے لگا۔ اکثر ہی میں اسے دیکھ کر ڈر جاتی۔ پھر ایک دن میری سہیلیاں آ گئی۔ اس دن اماں کی چھٹی تھی۔ اماں گھر پر ہی کپڑے دھو رہی تھی، جبکہ میں بڑے آرام سے چارپائی پر لیٹی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ تبھی میری سہیلیاں کہنے لگی، چلو زلیخا باغ میں چلتے ہیں، آج وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارا باغ تو نہیں تھا، لیکن مریم کا بھائی وہاں کا رکھوالا تھا، اسی لیے ہم آزادی سے اس باغ میں چلے جاتے جو گاؤں کے وڈیرے کا تھا۔ میں اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں چلی آئی۔ حالانکہ اماں مجھے منع بھی کر رہی تھی کہ آج کے دن باغ میں نہیں جاؤں، لیکن میں نے ان کی ایک نہیں سنی اور یہاں چلی آئی۔ میں نے دیکھا آم کے باغ میں خوب کھٹی میٹھی کیریاں لگی ہوئی تھی، لیکن وہ بہت اونچائی پر تھی۔ لاکھ پتھر مارنے کے باوجود وہ ایک بھی کیری نہیں ٹوٹی۔ میں درختوں پر چڑھنے میں ماہر تھی۔ اپنی سہیلیوں کو کہنے لگی، میں درخت سے کیری توڑ کر لاتی ہوں۔ وہ مجھے منع کرنے لگی، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہیں مانی۔ میں کیا جانتی تھی کہ میں ایک کچی شاخ پر پاؤں رکھ دوں گی، جس کے نتیجے میں اپنی ٹانگ سے ہی محروم ہو جاؤں گی۔ اس دن بڑا ہی منحوس دن تھا۔ میں نے جیسے ہی اس شاخ پر پاؤں رکھا، اچانک اس شاخ سمیت میں نیچے زمین پر آ گری۔ وہ بہت ہی اونچی تھی، اسی لیے میری ٹانگ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری سہیلیوں کی چیخیں نکل گئی کہ میری ایک ٹانگ بالکل بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ شاید میں معذور ہو چکی تھی۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اب میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ کسی نے اماں کو بلوایا تو وہ مجھے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئی۔ دوسرے گاؤں میں ایک سرکاری ہسپتال میں لے گئی، جہاں ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور مجھے شہر لے کر جانا پڑے گا۔ اب اماں کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے اور نہ ہی کرایہ تھا۔ انہوں نے مریم کے بھائی کی منتیں کی تو وہی مجھے شہر کے ہسپتال لے کر آئے تھے، جہاں پر ڈاکٹروں نے میرا ایکس رے کرنے کے بعد مجھے یہ بری خبر سنائی کہ میں معذور ہو گئی ہوں۔ میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ میری ٹانگ پر انہوں نے پلستر چڑھا دیا، لیکن انہوں نے نا امیدی ظاہر کی تھی کہ اب میں کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکوں گی۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا جو مجھے زندگی بھر کی خوشیوں سے محروم کر دے گا۔ میری بیچاری غریب ماں، جس کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ بھلا میرا علاج کہاں سے کروائے گی؟ اماں کبھی مجھے تسلی دیتی تو کبھی خود ہی رونے لگ جاتی، لیکن اب سوائے بے بسی، مایوسی اور گھٹن کے میری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں اماں سے بار بار روتے ہوئے کہتی کہ
اماں مجھے ایک زہر کا انجیکشن لگا دو تاکہ میں مر جاؤں، مجھے نہیں جینی ایسی معذوری بھری زندگی۔ اماں کہتی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میری بیٹی اللہ نے تجھ پر آزمائش ڈالی ہے۔ مجھے اماں کی بات سن کر غصہ آتا۔ میں کہتی کہ ساری آزمائشیں غریبوں کے لیے ہیں، آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری سہیلیاں بھی مجھے تسلی دیتی اور کہتی کہ ایک دن تو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ اماں نے چودھری سے بات کی کہ میری کچھ مدد کر دو، میری بیٹی کا علاج کروانا ہے، لیکن وہ بنا مطلب کہ کسی کی کوئی مدد نہیں کرتے تھے، اور ہم جیسے غریب لوگوں سے بھلا انہیں کیا مطلب ہونا تھا؟ ہم انہیں صرف نقصان دے سکتے تھے، فائدہ نہیں۔ اب میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی تھی۔ اماں ایک دن چودھری کے گھر گئی کچھ پیسے ادھار لینے کے لیے۔ میں اکیلی ہی گھر پر تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے اسی ملنگ کی آواز آئی تھی۔ ایک دم سے ہی میرے دل میں نفرت اٹھی، یقیناً یہ روٹی کے لیے آیا ہوگا۔ میں چیخ کر کہنے لگی کوئی روٹی نہیں ہے یہاں پر، چلے جاؤ یہاں سے۔ دیکھو ہمارے گھر پر کیسے مایوسی کے بادل چھائے ہیں، میں معذور ہو کر چارپائی پر لیٹی ہوں اور اماں میری وجہ سے کتنی پریشان ہے۔ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے باتیں سنا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس ملنگ نے پردہ ہٹا کر اندر جھانکا ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں ساری رات سسکتی رہی تھی۔ اماں مجھے سمجھاتی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن میں انہیں کیسے کہتی؟ ایسی حالت میں ہمیشہ انسان کی زبان پر گلے شکوے ہی رہتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ جیسے ہی میں اپنا پلستر کھلوانے گئی تو ڈاکٹر نے نا امیدی سے کہا کہ ان کا علاج ادھورا ہے، اسی لیے ایک بار پھر سے علاج کرنا پڑے گا، لیکن سرکاری ہسپتال میں نہیں، کسی اچھے بڑے شہر کے ہسپتال سے۔ اماں بڑی پریشان تھی، جبکہ ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے بھی پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ایک رات میرے ساتھ بڑا ہی عجیب ہوا۔ جب میں نیند میں سو رہی تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی خوبصورت نوجوان سامنے کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو چھو رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں یہ کوئی چور تو نہیں ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہاں پر چوری کے لائق کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خود بھی غریب ہیں، روٹی کے بھی محتاج۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں چوری کرنے نہیں بلکہ تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا میں تمہارا علاج کروں گا، تم پریشان مت ہو۔ تم نے بھی مجھ پر احسان کیا تھا، خاص طور پر تمہاری ماں نے۔ آج اسی احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے اور کس احسان کی بات کر رہا ہے، لیکن اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی، خواب کی کیفیت میں ہی اماں کو تلاش کرنے لگی جو مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ ابھی ہمارے گھر میں کوئی موجود تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا، لیکن اس کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتائی تھی، لیکن دوسرے دن اماں عجیب سی بات کہنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے جیسے کسی نے ہمارے درخت کے نیچے پیسے دبائے ہیں۔ یہی سن کر میں ہنسی اور کہنے لگی اماں اکثر پریشانی میں ایسے ہی خواب آتے ہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اماں کہنے لگی نہیں، غلط فہمی نہیں ہے، مجھے یہ خواب 3 دن سے آ رہا ہے۔ کوئی رات کو مجھے آواز دے کر کہتا ہے کہ وہاں جا کر دیکھو، وہاں پیسے ہیں تمہاری بیٹی کے علاج کے لیے۔ اب اماں نے اپنے دل کی بات مانی اور اس زمین کو کھودنے لگی جو درخت کے نیچے تھی، جبکہ میں اماں کو ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں میری وجہ سے کس قدر پریشان ہے۔ میری پوری زندگی کا معاملہ تھا اور اس وقت کوئی بھی مدد کو تیار نہیں تھا۔ ہم سارے ہی غریب لوگ ایک طرف رہتے تھے، جبکہ امیر لوگوں کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کا دل بہت چھوٹا تھا۔ اچانک اماں کے چیخنے کی آواز سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اماں کے ہاتھوں میں ڈھیروں پیسے تھے۔ اماں کہنے لگی دیکھ زلیخا، میرا خواب سچ ہو گیا ہے، سچ میں یہاں پر پیسے ہیں۔ میں کہنے لگی
اماں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر پیسے کس نے رکھے ہوں گے؟ تو اماں رازداری سے کہنے لگی، تجھے یقین نہیں آئے گا لیکن میرے خواب میں وہی ملنگ آ رہا تھا جس سے میں روٹی دیتی تھی. وہی مجھے بار بار کہتا تھا کہ میں نے تیرے لیے یہاں پیسے رکھے ہیں کیونکہ تو پریشان ہے اس لیے. اماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی. میں بھی خوش تھی کہ اب سے میرا علاج ہو جائے گا. میں پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی، ورنہ تو میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی. دوسرے دن اماں کے ساتھ میں شہر کے اچھے ہسپتال چلی گئی. وہاں پر مجھے ایک بہت اچھا ڈاکٹر ملا جس نے اماں کو یقین دہانی کروائی کہ وہ میرا علاج کروا دے گا اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی. میں خوشی سے نہال ہو رہی تھی. پھر ٹھیک 3 مہینے کے علاج کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی. آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر چلنے لگی. لیکن ایک دن میں اسی درخت کے نیچے گئی. میں اس ملنگ کو تلاش کرنا چاہتی تھی لیکن اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اماں کہتی تھی کہ اس نے ہماری مدد کی ہے. نہ جانے وہ درویش کون تھا، کس مقصد سے آیا تھا اور اب وہ گاؤں سے چلا گیا ہے. اب میں اسے ملنے کے لیے تڑپ گئی تھی. ایک بار اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا. آخر وہ کون تھا؟ لیکن اچانک ہی مجھے نغمہ کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ وہ اکثر رات کو قبرستان پر بیٹھا رہتا ہے اور اسے دیکھ کر سارے جانور شور مچاتے اور گاؤں کے گورکھن نے بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اسے ڈھونڈنے کے لیے پرانے قبرستان بھی جانے کو تیار ہو گئی تھی. گو کہ ابھی میں ٹھیک طرح سے چلنے نہیں لگی تھی. پھر بھی میں اسے ڈھونڈنے کے لیے کہیں بھی جا سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بہت تڑپ رہا تھا کہ میں ایک بار اس سے اپنے کیے کی معافی مانگوں، کیونکہ میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی. جب بھی وہ میری طرف دیکھتا تو مجھے اس سے گھن آتی. اب میں رات کے وقت اسی قبرستان میں پہنچ گئی. اسے ہر جگہ تلاش کرنے لگی لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. مجھے قدرے مایوسی ہوئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں سے چلا گیا ہے. میں مایوس ہو کر وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، کسے تلاش کر رہی ہو؟ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑا تھا. اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی. میں اسے کیسے بتاتی کہ میں اسے ہی تلاش کر رہی تھی. میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی کیونکہ تم نے اماں کی مدد کی میرا علاج کروانے کے لیے. مجھے معاف کر دو اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہو تو. وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، تم نے جو کچھ کیا وہ میری ظاہری حالت دیکھ کر حقیقت میں ایسا نہیں تھا جیسا تم سمجھتی ہو. اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا. پھر میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، آخر تم اس قبرستان میں کیوں رہتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، کیونکہ میرا یہی ٹھکانہ ہے. میں اگر وہاں بیٹھتا تھا تو تمہاری وجہ سے، صرف تمہیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ تم روزانہ میرے لیے روٹی لے کر آتی تھی. روٹی کا تو ایک بہانہ تھا، بس مجھے تم اچھی لگتی تھی اسی لیے تمہیں دیکھتا رہتا تھا. اس پورے گاؤں کی لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھے تم بہت پسند آئی. وہ اپنے دل کی بات بتا رہا تھا. اصل میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. مجھے بہت حیرت ہوئی. میں نے نظریں جھکا لی اور اس سے کہنے لگی، لیکن کوئی انسان بھلا قبرستان میں کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، بلکہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. مجھے کسی سے کیوں خوف محسوس ہوگا جبکہ میں خود بھی ایک جنات ہوں. اس کا لہجہ اچانک خوفناک ہو گیا. یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے سامنے ایک جنات کھڑا ہے. میں پاگلوں کی طرح بھاگتی یہاں سے جانے کو تھی، لیکن اچانک میرے قدم زمین سے اٹھنے ہی نہ پائے. میں جیسے زمین میں دھسنے کو تھی. مجھے اس قدر خوفزدہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. بلکہ اگر تم مجھے یہاں تلاش کرنے آئی تھی اسی لیے تمہیں اپنی حقیقت بتا رہا ہوں. دراصل میں ایک جن زاد ہوں. انسانوں کی دنیا میں میرا وجود چھپا ہوا تھا، لیکن مجھے ایک ضروری کام تھا. کسی گاؤں میں رہنے والے کچھ لوگوں سے مجھے اپنی کوئی قیمتی چیز حاصل کرنی تھی. اسی لیے یہاں پر ایک ملنگ بن کر رہنے کو تیار تھا. لیکن جب تمہاری ماں مجھے ملنگ سمجھ کر میری مدد کرتی تھی تو مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی تھی کہ شیطان نما انسانوں کے درمیان ایک عورت ہے جو بہت نیک ہے. پھر جب تم مجھے کھانا دینے آئی تو مجھے تم بہت اچھی لگی. کبھی بھی کسی جوان لڑکی کو میں نے اتنے قریب نہیں دیکھا تھا. تم روزانہ آتی ہو اور میں تمہارا شدت سے انتظار کرتا، لیکن مجھے محسوس ہوتا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو.
میرا ظاہری حلیہ دیکھ کر مجھ سے خوف کھاتی ہو، حالانکہ میں نفرت کے قابل نہیں تھا۔ اب میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، میں تم سے معافی مانگتی ہوں اگر تمہیں میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو۔ وہ کہنے لگا، نہیں، معافی کس بات کی؟ تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اگر تمہیں آگے بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں جلدی سے کہنے لگی، میں کچھ بھی نہیں چاہتی، بس چاہتی ہوں کہ میری ماں خوش رہے۔ اس نے میرے لیے زندگی میں بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اب ان کے آرام کا وقت ہے۔ میری کچھ خواہشیں ہیں جو زندگی میں ادھوری رہ گئی، بس میں انہیں ہی پورا کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن ہم بہت غریب لوگ ہیں، انہیں پورا کرنا ناممکن ہے۔ تم اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن تم کس مقصد سے ہمارے گاؤں آئے تھے؟ آخر کار میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اس گاؤں میں رہنے والا ایک پیر جس نے مجھے یہاں بلوایا تھا اور دھوکے سے میری انگوٹھی حاصل کر لی جس میں میری طاقت تھی، اب وہ اس انگوٹھی کو پہن کر خود طاقتور بنا بیٹھا ہے۔ کئی جنات اس کے موکل ہیں، لیکن میں ہر حال میں اس سے وہ انگوٹھی حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کی رکھوالی کے لیے بہت سے جنات اس کے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ بس میں موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب میرا اس سے آمنا سامنا ہو اور میں اپنی انگوٹھی حاصل کروں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ پیر تو جدی پشتی رئیس تھا، شہر کے سب سے بڑے لوگ اس کے پاس آتے اپنا علاج کروانے کے لیے۔ ایسے میں اگر وہ ایک جنات ہے تو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اس کام میں۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، تمہیں کوئی نقصان ہو میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے۔ اگر تم چاہو تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہاری اس گاؤں کی بہت امیر گھرانے میں شادی ہو جائے۔ میں کچھ ایسا کروں گا کہ وہ لوگ خود تمہارا رشتہ لے کر آئیں گے۔ میں یہ سب اس عورت کی وجہ سے کر رہا ہوں جس نے میری بہت مدد کی ہے۔ مجھے بھوکا سمجھ کر وہ مجھے روزانہ کھانا دینے آتی تھی۔ بڑی مہربان عورت ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ میری ماں کے بارے میں تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ بڑی عجیب اور انوکھی بات تھی۔ میں اس سے مل کر گھر آئی، لیکن کئی گھنٹے تک اس بارے میں سوچتی رہی۔ اماں کہتی، وہ ملنگ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں دل میں سوچتی کہ وہ تو یہیں رہتا ہے، لیکن کسی کو اس کی حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کس مقصد سے اس گاؤں میں آیا ہے۔ اماں ابی چودھری کے گھر کام کر رہی تھی۔ ایک دن اماں سے کہنے لگی، اماں ہم اس پیر کے پاس چلتے ہیں۔ اماں حیران ہو کر کہنے لگی، تجھے کیا کام پڑ گیا اس سے؟ تو میں کہنے لگی، بس ایسے ہی ساری گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں تو ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں۔ میں اماں سے اصرار کر کے اس کے آستانے پر چلی گئی۔ حالانکہ میرا تو دل سارا تھا کہ جو جنات کی انگوٹھی ہے میں اسے دیکھوں آ کر کہ وہ کیا ہوتی ہے، کیسی ہے۔ میں اس کے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے اندر جانے کا موقع مل گیا۔ وہ بڑا ہی مغرور قسم کا آدمی تھا۔ مجھے اور اماں کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا لینے آئی ہو یہاں؟ جلدی جلدی بتاؤ، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ غریبوں کو تو میں منہ بھی نہیں لگاتا۔ اماں گھبرا کر کہنے لگی، پیر سائیں، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ ہم دونوں ماں بیٹی غریب ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اپنی زندگی میں ہی رخصت کر دوں، کیونکہ میرا تو شوہر بھی نہیں ہے۔ پیر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر کہتی ہو تو تمہاری بیٹی کی اس سے شادی کروا دیتا ہوں۔ میرا ایک مرید ہے، بہت ہی جوان اور خوبصورت، وہ تمہاری بیٹی کے جوڑ کا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس مقصد کے لیے تو آستانے پر نہیں آئی تھی۔ آخر اس نے میرے رشتے کی بات کی تھی کیوں؟ اماں خوش ہو کر کہنے لگی، ٹھیک ہے پیر سائیں، مجھے آپ کی بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ بس کسی طرح میری بیٹی کی شادی کروا دیں۔ ویسے بھی میرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی جہیز بھی نہیں ہے۔ تو پیر کہنے لگا، اسے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا یتیم لڑکا ہے اور میرا مرید ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھی رہی، جبکہ اماں نے فوراً رشتہ پکا کر دیا۔ مجھے اماں کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسی بات کیوں کی۔ گھر آ کر میں اماں پر برس پڑی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے آستانے پر گئی تھی، اور اماں نے کوئی دوسرا مقصد ہی بیان کر دیا۔
میں کبھی اس پیر کے بتائے رشتے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں کہنے لگی، دیکھ تیرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، گاؤں کے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم دونوں ماں بیٹی بہت غریب ہیں، کسی کو بھی ہم سے جہیز کی امید نہیں ہوگی، اسی لیے کوئی یہاں رشتہ لے کر نہیں آئے گا۔ اگر پیر صاحب ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اماں نے مجھے سمجھا دیا تھا۔ پھر اس رات چپکے سے میں اسی جنات سے ملنے اس قبرستان میں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا بوڑھا گورکن نیند کے نشے میں جھول رہا تھا۔ میں اسی درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے ظاہر ہوا۔ میں اسے کہنے لگی، میں نے پیر صاحب کی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی دیکھ لی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے اندر نیلے رنگ کا ہیرا جڑا ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، ہاں وہی میری ہے۔ اس کی آواز میں بہت حسرت تھی۔ میں دل سے دعا کرنے لگی کہ اس کی انگوٹھی اسے واپس مل جائے، جو اس کی طاقت کی نشانی ہے۔ پھر میں مایوسی سے اسے کہنے لگی، لیکن اماں نے میرا رشتہ اس پیر کے مرید سے طے کر دیا ہے، میں کبھی بھی اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، وہ ایک اچھا انسان ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، میں نے کئی بار اسے دیکھا ہے۔ پیر اگر کسی پر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اسے جا کر معافی مانگتا ہے اور اپنی طرف سے وہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، اسی لیے تم مجھ سے شادی کر لو۔ جنات کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، حالانکہ جس سے میری شادی ہونے جا رہی تھی اس کے بارے میں بھی۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو مجھے وہ انگوٹھی بہت آسانی سے واپس مل سکتی ہے۔ میں حیرت سے اسے کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تمہارے گھر میں موجود اسی پیڑ کے نیچے میں نے کچھ رکھا ہے، وہ تم لے لینا، میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں جلدی سے گھر آ رہی تھی۔ شکر تھا کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے اس پیڑ کے نیچے سے زمین کھود کر دیکھی تو اس میں سے نکلنے والے وہ زیورات دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس نے رکھے ہیں۔ پھر مجھے اسی جن ذات کی بات یاد آئی کہ اس نے میری ایک بار مدد کی ہے۔ میں نے جب اماں کے سامنے وہ زیورات دکھائے تو وہ خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی، لگتا ہے خدا تمہاری شادی کا بندوبست کر رہا ہے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ لیکن جب میں نے اس نوجوان کو دیکھا جس کا ذکر اس پیر صاحب نے کیا تھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ سچ میں ہی بہت خوبصورت تھا، بالکل میرے خوابوں کے شہزادے جیسا، لیکن وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر بھی اسے دیکھ کر مجھے اس کی غربت پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا میرے سارے خیالات بدل گئے تھے۔ میں خوش تھی کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے۔ یوں ایک سادہ سی تقریب میں میرا اور اس کا نکاح ہو گیا، اور یہ نکاح پیر صاحب نے نہیں کروایا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے اس نوجوان سے شادی کر رہی ہوں۔ پھر شادی کے بعد وہ مجھے پیر صاحب کے پاس لے گیا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جبکہ میری نظر اس انگوٹھی پر پڑی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ انگوٹھی اتار کر ابھی اسی وقت جنات کو دے دوں جس کی یہ امانت ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ گھر چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل تھا، لیکن پھر بھی میں خوش تھی کہ یہ گھر میرا ہے، جہاں پر میرا شوہر بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ وہ ایک سنجیدہ طبیعت کا انسان تھا جس کا نام خالد تھا۔ ایک دن میں اس سے کہنے لگی، آخر تم پیر صاحب کا کام کیوں کرتے ہو؟ کوئی اپنا کام کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگا، بچپن میں ہی میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ میں اپنے چچا کے پاس رہتا تھا جب چھوٹا سا تھا، صرف 10 سال کا۔ تب سے ہی چچا نے پیسوں کے بدلے میں مجھے پیر صاحب کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ تب سے ہی میں ان کا مرید ہوں۔ ایک دن میں بڑی دلچسپی سے شوہر سے کہنے لگی، پیر صاحب کس چیز کا علاج کرتے ہیں؟ اس نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، کیا تمہیں نہیں معلوم ان کے قبضے میں کئی جنات ہیں، نیک بھی ہیں اور شیطان بھی۔ نیک جنات سے وہ اپنے اچھے کام لیتا ہے، اور برے جنات سے وہ کام جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کئی لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں۔ ان کے پاس دولت کا ایک خزانہ ہے جو ان کے پورے خاندان کے لیے کافی ہے۔ تو میں کہنے لگی کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ بھی اپنے حالات بدلیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن کہنے لگا، اگر تمہاری خواہش ہے تو میں تمہارے لیے اپنے آپ کو ضرور بدل سکتا ہوں۔
یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن میرا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ میں تو بس کسی طرح وہ انگوٹھی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اپنے شوہر کی مدد لے کر میں اس کا کام کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر کہنے لگا، تمہیں اتنا سارا سامان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری ماں غریب عورت ہے، کہ تم نے کسی سے قرضہ وغیرہ تو نہیں لیا؟ پھر میں نے اسے سچائی بتانے کا فیصلہ کیا اور اس سے کہنے لگی کہ نہیں، بلکہ ہماری کوئی چپکے مدد کرتا تھا، کیونکہ اماں نے بھی کسی کی مدد کی تھی، اور آج اس نے ہماری مدد کر کے ثابت کر دیا کہ دنیا میں کوئی جذبہ رائگاں نہیں جاتا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، کس نے تمہاری مدد کی تھی؟ مجھے بھی بتاؤ۔ میں جلدی سے اسے کہنے لگی کہ تم نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں ایک ملنگ رہتا ہے، درخت کے نیچے نہر کے کنارے بیٹھتا تھا۔ اسے گاؤں کا کوئی آدمی بھی کھانا وغیرہ نہیں دیتا تھا، لیکن اماں روزانہ اسے کھانا کھلاتی تھی۔ یہ سن کر اس نے سر ہلایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ سب ڈھونگی ہوتے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ کوئی وہ ملنگ تھا یا کوئی اور؟ اچانک میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ ملنگ ایک جن ذات تھا۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ کہنے لگا، شاید تمہیں یقین نہیں آئے، لیکن میں اسے ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ وہ ہم جیسا انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق تھی۔ اب میں سمجھ گئی کہ یہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ میں کہنے لگی، آپ کو یقین آ جائے گا کہ اسی ملنگ نے ہماری مدد کی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ایک جنات ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے ہمارے گاؤں میں آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اچھل پڑا اور کہنے لگا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہارا اس سے کوئی رابطہ ہے؟ میں سر جھکا کر کہنے لگی، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ہرگز نہیں۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں پیر صاحب کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ غلط بات ہوگی، میں ان کا وفادار ہوں۔ تو میں کہنے لگی، لیکن انہوں نے اس جن ذات کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی انگوٹھی چھین لی جو اس کی طاقت کی نشانی تھی، اور اسی کے لیے وہ بھٹک رہا ہے۔ میرا شوہر بالکل خاموش تھا، کہنے لگا، نہیں، لیکن پیر صاحب بہت طاقتور ہے، وہ ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ تم نہیں جانتی وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جو ان کے ساتھ وفادار نہیں۔ تو میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، ہماری حفاظت وہ جنات کرے گا، ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ میں کسی بھی طرح کر کے اسے قائل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بہت گھبرا رہا تھا۔ پھر آخر کار وہ میری بات مان گیا۔ ہم یہ شہر چھوڑ کر جانے کو تیار تھے۔ اماں کو بھی میں ساتھ لے جاتی، ویسے بھی ہمارے یہاں کوئی نہیں تھا، اور اماں کے پاس اب اتنی دولت تھی کہ ہم ان کی دولت پر آرام سے زندگی گزار سکتے تھے۔ اس ملنگ جن ذات نے اماں کو تو مالا مال کر دیا تھا، فقط ایک روٹی کے بدلے میں۔ پھر ایک دن میرا شوہر کہنے لگا، ہر رات پیر صاحب وہ انگوٹھی اتار کر سوتے ہیں، اور ان کی 3-4 بیویاں ہیں، کبھی کسی کے کمرے میں تو کبھی کسی کمرے میں۔ آج رات بھی مجھے یہی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کمرے میں سوئے ہیں، اور اسی کمرے میں وہ انگوٹھی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح وہ انگوٹھی لے کر آ جاؤں۔ اب ہم دونوں بہت زیادہ گھبرا رہے تھے، لیکن وہ انگوٹھی جس کی امانت تھی اسے واپس بھی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ پھر اس رات میرا شوہر پیر صاحب کی حویلی میں گیا۔ اس نے آدھی رات کو دروازے بجائے اور کہنے لگا، مجھے پیر صاحب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اندر کمرے میں چلا گیا، کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ رہا تھا، اور پیر صاحب بھی اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ تبھی اس کی نظر اس انگوٹھی پر پڑی جو چھوٹے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس کی بیوی بے خبر سو رہی تھی۔ پیر صاحب کو اس نے ایسی بات کہی جسے سنتے ہی وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن میرے شوہر کے پاس اچھا موقع تھا اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کا۔ اس نے چپکے سے وہ انگوٹھی اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں دبا لی۔ اب وہ تیزی سے گھر آیا، مجھ سے کہنے لگا، جاؤ یہ انگوٹھی اسی جن ذات کو دے کر آؤ، اس کے بعد ہم یہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اسے قبرستان میں پہنچ گئی، جہاں وہ درخت کے نیچے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ انگوٹھی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، آج مجھے میری ساری طاقتیں مل گئی ہیں، میں کس منہ سے تم دونوں ماں بیٹی کا شکریہ ادا کروں؟ میں اسے کہنے لگی، بس تمہیں مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ اب تم کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، میں یہ انگوٹھی لے کر اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤں گا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ تم نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو،
اپنے شوہر کے ساتھ اگلی زندگی میں تمہیں میری کوئی مدد کی ضرورت ہو تو ایک بار آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کرنے ضرور آؤں گا۔ پھر اسی لمحے کو ہمارے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لیکن اسی رات میرا شوہر اور اماں ہم نے یہ گاؤں چھوڑ دیا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ پیر بہت ظالم ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ انگوٹھی چوری کرنے میں میرے شوہر کا ہاتھ ہے تو وہ بہت غضبناک ہو جائے گا اور اسے سزا دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو ذرا بھی تکلیف ہو۔ پھر ہم شہر آ کر ایک نئی زندگی گزارنے لگے۔ یہاں میرے شوہر کو اچھی نوکری مل گئی اور ہمارے گھر کے حالات بھی بدل گئے۔ لیکن میں سوچتی کہ جب میں ہر وقت خدا سے گلے شکوے کرتی تھی کہ ہم کتنے غریب ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے، میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ ایک دن گھر کے حالات بدل جائیں گے اور میری زندگی بھی۔ ہمیں جلدی ماں بننے والی ہوں، لیکن پہلے جیسی نا امیدی اور مایوسی میرے اندر سے ختم ہو گئی ہے، خاص طور پر جب سے وہ حادثہ ہوا۔ شاید خدا نے مجھے اسی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ ہر صورت انسانوں کے ساتھ ہے۔ لیکن بس دکھ کی بات تو یہ ہے کہ خدا کے بارے میں اتنا اچھا گمان نہیں رکھتے جتنا خدا اپنے بندوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ جنات مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا، لیکن جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا میں سوچتی کہ یہ دن کہیں نہ کہیں میرے پاس اسی جن ذات کی وجہ سے آیا ہے۔ اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ جب بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ کہیں پیر صاحب کے آدمی میرے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر نہ پہنچ جائیں تو میرا شوہر تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ شاید اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے وہ جنات کی انگوٹھی چوری کی ہے، جب بھی تو وہ ہمارے پیچھے نہیں آیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اب اس کی طاقت بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی لیے تمہیں کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں خوش ہوتی اور یہ یقین بھی آ جاتا کہ اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ گاؤں میں رہنے والی سہیلیوں سے ملنے جاؤں، لیکن پھر مجھے میرا شوہر منع کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ میں اپنی آگے آنے والی زندگی کے بارے میں اچھا سوچ کر یہاں خوش رہوں گی۔